अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हो आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे, जहाँ भी होंगे खुश होंगे और आबाद होंगे। आज हम आयत नंबर 25 से आयत नंबर 29 तक उसको वर्ड टू वर्ड ट्रांसलेट करेंगे और उसकी थोड़ी सी तफसीर देखेंगे। हमने सूरतुल बकरा स्टार्ट की हुई थी। सूरतुल बकरा की हम आयत नंबर 25 से 29 तक उसको ट्रांसलेट करेंगे और आप लोगों ने साथ साथ प्रिपेयर करना है, क्योंकि मैंने यही सोचा है कि हफ्ते में 3 वीडियो अपलोड करूं ताकि आप लोग साथ साथ तैयार करें। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट भी है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें, ताकि जो भी तफसीर कुरान करना चाहता है तो उसको भी इस चीज़ का बेनिफिट हो और इसका अजर इंशाल्लाह आपको भी ज़रूर मिलेगा। चलो हम अब स्टार्ट करते हैं। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमने आयत नंबर 25 से स्टार्ट करना है। सूरतुल बकरा की आयत नंबर 25। और बशीर, खुशखबरी दो। बशीर का मतलब होता है खुशखबरी दो। अल्लाज़ीना, उन लोगों को जो, अल्लाज़ीना का लफ्ज़ जहाँ भी होगा वहाँ हो, उसका मतलब यही होगा उन लोगों को जो आमनु, ईमान लाए। आमना का मतलब भी ईमान लाए। व आमिलू, और अमल किए। स्वालिहाती, नेक। व आमिलु स्वालिहाती, और नेक अमल किए। अन्ना के लहम, उनके लिए। लहम उनके लिए मतलब जिन्होंने नेक अमल किए उनके लिए। जन्नाती, बागात हैं, जन्नतें हैं। तजरी, बहती हैं। मिन से, मिन का लफ्ज़ जहाँ भी आएगा उसका मतलब से होगा। तहतिहा, उनके नीचे। अनहारु, नहरें। और उन लोगों को खुशखबरी दो जो ईमान लाए और उन्होंने अच्छे अमल किए और उनके लिए ऐसे बागात हैं जिनके नीचे नहरें बह रही हैं। कुल्लमा, इन्हें, कुल्लमा जब भी, कुल्लमा का मतलब है जब, कभी। रुज़ी को इन्हें दिया जाएगा। मिन्हा, इन बागों से। मिन्हा का जो लफ्ज़ है वो बागों की तरफ जा रहा है। वैसे मिन्हा का मतलब होता है इनसे, लेकिन वो मुखातिब कर रहा है बागों से। मिन से समारातिन, फल। रिज़्कन, खाने को। कालू, कहेंगे, मतलब वो लोग कहेंगे जो जन्नत में हैं, जिन्होंने नेक अमाल किए थे वो जन्नत में गए, वो लोग कहेंगे हाजा, ये। अल्लाजी, वही है जो। रुज़िकना, हमें दिया गया। मिन से कबलू, पहले। और ऊतु, इन्हें दिया गया। बिही, इसके साथ। मुतशाबिहा, मिलता जुलता। वलहुम, और उनके लिए। फीहा, इन बागों में। अज़वाज मुतहरातुन, पाकीज़ा बीवियां होंगी। वहुम, और वो। फीहा, इन बागों में। खालिदून, हमेशा रहेंगे। खालिदून का लफ्ज़ जहाँ भी आएगा उसका मतलब है हमेशा रहने वाले। मोस्टली जो लफ्ज़ है ना वो बार बार रिपीट हो रहे हैं, मतलब कुछ वर्ड्स ही न्यू होते हैं, बाकी अदरवाइज मतलब ज़्यादा आपको याद नहीं करना पड़ता। एक दफ़ा अगर आप याद कर लें अच्छे से तो बस कुछ लफ्ज़ ही होते हैं जो याद करने पड़ते हैं। इस पूरी आयत की तफसीर ये है कि जो मतलब वो लोग मतलब अल्लाह ताला फरमा रहे हैं कि उन लोगों को खुशखबरी दे दो जो ईमान लाए और जिन्होंने नेक अमाल किए। ईमान लाने के साथ साथ उन्होंने नेक अमाल किए, उनके लिए बागात हैं, बहती होंगी उनके नीचे नहरें, और उन्हें रिज़्क दिया जाएगा और उनके लिए उनमें पाकीज़ा बीवियां होंगी।
ان سب آیت میں یہ ہے کہ مطلب یہاں پہ جو ہے نا اہل جنت کو مختلف پھل ایک ہی شکل و صورت میں پیش کرنے سے مقصد بھی ایک تفریح ہے. مطلب وہ لوگ کہہ رہے ہیں نا کہ ہمیں مطلب ان سے پہلے بھی یہی مطلب پھل دیا گیا تھا. تو جب اہل جنت جب وہ پھل کو دیکھیں گے نا، جب دوسرا ان کو پھل دیا جائے گا وہ بھی ملتا جلتا ان جیسا ہوگا، لیکن وہ ذائقہ جو ذائقہ ہوگا وہ اس کا بالکل چینج ہوگا. مطلب وہ جب پھل دیکھیں گے تو وہ کہیں گے یہ تو وہی پھل ہے جو ہم دنیا میں بھی کھاتے تھے، لیکن یہاں سے مراد وہ والا پھل نہیں ہے بلکہ ان کی شیپ جیسا ہوگا، لیکن ان کا جو ذائقہ ہوگا وہ اس سے بہت اچھا ہوگا. مراد یہ ہے یہاں پہ. اور آخر میں یہ فرمایا ہے کہ پھر جنت کی نعمتوں کو دنیا کی فانی نعمتوں کی طرح نہ سمجھو جن کو فنا ہو جائے. یہ بھی ہے کہ وہاں پہ مطلب ان کو نیک بیویاں ملیں گی. جنت میں ان لوگوں کو پاک صاف بیویاں ملنے کا مطلب یہ ہے کہ وہ دنیا کی تمام ظاہری اور اخلاقی گندگیوں سے پاک ہوں گی. مطلب حیض و نفاذ اور ہر ایسی چیز سے پاک ہوں گی جن سے انسان کو نفرت ہوتی ہے. ٹھیک ہے نا. مطلب ان کو پاک صاف بیویاں ملیں گی. یہ ان لوگوں کے لیے ہے جو ایمان لائے اور انہوں نے نیک اعمال کیے. سبحان اللہ. اللہ تعالیٰ ہمیں بھی ان لوگوں میں شامل فرمایا. آمین. نیکسٹ. ان بے شک اللہ لا یستحیی شرم نہیں فرماتے. لا یستحیی شرم نہیں فرماتے. ان کے یضربا وہ بیان کریں. مثلا مثال ما کوئی بھی باوزتن مچھر کی فما یا جو فوقہ اس سے اوپر. فاما پس بہرحال الذین وہ لوگ جو آمنوا ایمان لائے فیعلمون تو وہ جانتے ہیں انہ کہ وہ الحق حق ہے من ربہم ان کے رب کی طرف سے. واما الذین اور وہ لوگ جو کافر ہوئے منکر ہوئے فیقولون تو وہ کہتے ہیں ماذا کیا ارادہ کیا اللہ نے بہذا مسئلہ اس مثال کے ساتھ. مطلب یہ ہے کہ اس مثال کے ساتھ اللہ کی مراد کیا ہے. یضل وہ گمراہ کرتا ہے بھی ان کے ذریعے کثیرن بہت سے لوگوں کو. وہ یہدی اور ہدایت دیتا ہے بھی اس کے ذریعے کثیرن بہت سے لوگوں کو. وما اور وہ نہیں گمراہ کرتا بھی اس کے ذریعے سوائے ان لوگوں کو جو فاسق ہیں جو نافرمان ہیں. یہاں پہ فرمایا ہے کہ بے شک اللہ شرم محسوس نہیں فرماتے کہ وہ مثال دیں کسی ہی چیز کی مچھر کی یا اس سے اوپر. پس جو لوگ ایمان لائے وہ تو جانتے ہیں کہ یہ حق ہے ان کے رب کی طرف سے. پس جو لوگ کافر ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ اللہ کا کیا ارادہ تھا اس مثال سے. یضلو اللہ تعالیٰ بہت سے لوگوں کو گمراہ کرتا ہے اس کے ذریعے. مطلب مثال جو اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائی ہے اس کے ذریعے بہت سے لوگوں کو اللہ تعالیٰ گمراہ کرتا ہے اور بہت سے لوگوں کو ہدایت دیتا ہے. اور پھر آگے فرمایا ہے اللہ تعالیٰ نے کہ نہیں گمراہ کرتا اس کے ذریعے سوائے ان لوگوں کو جو فاسق ہیں. جو مطلب اس آیت کی تفسیر میں یہ آتا ہے کہ بعض جو مخالفین تھے نا قرآن مجید کے انہوں نے اس چیز کا اعتراض کیا تھا کہ مطلب اللہ تعالیٰ یہ چھوٹی سے چھوٹی چیزوں کو کیوں بیان فرما رہے ہیں جیسے مچھر مکھی وغیرہ. اگر یہ خدا کا کلام ہوتا تو ایسی حقیر چیزوں کا ذکر اس میں نہ ہوتا. مطلب جو مخالفین تھے نا وہ یہ کہتے تھے. پھر ان کو یہ جواب دیا گیا کہ ہاں واقعی اللہ تعالیٰ تو نہیں شرماتے کہ بیان کر دیں کوئی بھی مثال خواہ مچھر ہو یا اس سے بھی بڑی ہو یا اس سے چھوٹی چیز ہو. اللہ تعالیٰ کو مطلب یہاں پہ مطلب اللہ تعالیٰ نہیں شرماتے کہ کوئی بھی مثال دیں. سو جو لوگ ایمان لائے خواہ کچھ بھی ہو وہ تو یقین ہی کریں گے کہ بے شک یہ مثال بہت ہی موقع کی ہے ان کے رب کی جانب سے. اور جو لوگ گمراہ مطلب ہوئے
وہ یہی کہتے ہیں کہ اس مثال سے اللہ تعالیٰ کا کیا ارادہ تھا کہ وہ چھوٹی چھوٹی مثالیں دے رہے ہیں، مطلب کافر لوگ یہ کہتے تھے۔ پہلی جو مطلب آیات ہیں اس میں قرآن کریم کا یہ دعویٰ مذکور ہے، قرآن کریم میں کسی شک و شبہ کی گنجائش نہیں، اور اگر کسی کو کوئی شک اس کے کلام الہی ہونے میں ہو تو اس کی چھوٹی سی صورت کی مثال بنا کر دکھا دے۔ مطلب جو پہلی آیات گزر چکی ہے نا ان میں یہی تھا کہ اگر کسی کو قرآن مجید میں شک ہے تو وہ اس جیسی کوئی بھی صورت بنا کر دکھا دے، وہ ہم نے لاسٹ ٹائم پڑھا تھا۔ اور اس کے بعد مطلب ان لوگوں کا ذکر ہوا جو ایمان لائے، ان کو مطلب باغات میں رکھا جائے گا، اللہ تعالیٰ ان کو نعمتوں سے نوازیں گے، ان لوگوں کا ذکر ہوا۔ اور پھر ان کے بعد اللہ تعالیٰ نے مثال دی ہے ایک مچھر کی، اور فرمایا ہے کہ اس میں جو لوگ ہیں مطلب جو ایمان والے ہیں وہ تو سمجھتے ہیں کہ یہ حق ہے اپنے رب کی طرف سے، اور جو لوگ ایمان نہیں لائے منکر ہیں، اور وہ اس سے اور زیادہ منکر ہو جاتے ہیں۔ نیکسٹ، الذین، وہ لوگ جو ینقضون، توڑ دیتے ہیں، عہد اللہ کا، من بعد میثاقہ، من سے، بعد میثاقہ، اس کو پختہ کرنے کے بعد، وَيَقْطَعُونَ، اور کاٹتے ہیں، ما جیسے، امرا حکم دیا، اللہ نے، بھی اس کا، ان یُؤْصَلَ، کہ اسے جوڑا جائے، اور یفسدون، فساد کرتے ہیں، فی الارض، زمین میں، اولئک، یہی لوگ ہیں جو خسارے میں ہیں، نقصان اٹھانے والے ہیں۔ مطلب یہ ہے کہ وہ لوگ جو توڑ دیتے ہیں اللہ کے وعدے کو پختہ کرنے کے بعد، اور اس چیز کو کاٹتے ہیں جس کا جوڑنے کا اللہ نے حکم دیا۔ مطلب اللہ تعالیٰ نے مطلب کہا ہے کہ رشتوں کو جوڑ کے رکھو، اس میں مطلب یہ بھی آ سکتا ہے کہ اس کو جوڑنے کا، جس کا مطلب اس چیز کو توڑ ڈالتے ہیں جس کا اللہ نے حکم دیا کہ ان کو جوڑے رکھے، اور زمین میں فساد پھیلاتے ہیں، اور یہی لوگ خسارے میں ہیں۔ یہاں مطلب اس کی تفسیر میں ہے کہ مطلب جو تعلقات کو مطلب جن تعلقات کو اللہ نے حکم دیا کہ جوڑے رکھو تو ان کو توڑ دیتے ہیں۔ اس میں تمام تعلقات شرعیہ داخل ہیں، خواہ وہ تعلقات ہوں جو بندہ اور خدا کے درمیان ہیں، یا وہ جو اس کے اور رشتہ داروں کے درمیان ہیں۔ مطلب ان جو تعلقات میں ہے نا وہ تمام تعلقات آ جاتے ہیں اللہ اور اس کے بندے کے درمیان، یا ان کے رشتہ داروں کے درمیان، ماں باپ کے درمیان، جو عام انسانوں کے درمیان تعلقات ہیں، ان میں سب تعلقات آ جائیں گے۔ اور فساد کرتے ہیں زمین میں، کفر و شرک خود بھی فساد ہے، اور دوسروں پر ظلم اور ناحق شناسی جو کفر کے لوازم میں سے ہیں، وہ بھی اس فساد میں شامل ہیں۔ جو کفر و شرک والے ہیں وہ بھی مطلب فساد میں ہی شامل ہیں۔ بس یہ لوگ ہیں پورے خسارے میں پڑنے والے۔ مطلب یہ جو جن لوگوں کا ذکر ہوا ہے نا کہ مطلب یہی لوگ جو تعلق کو توڑتے ہیں جن کا اللہ نے حکم دیا، یہ لوگ خسارے میں ہیں، مطلب کہ یہ نقصان اٹھائیں گے آخرت میں یہ لوگ۔ نیکسٹ، کیفا، کیسے، تکفرون، تم کفر کرتے ہو، کیفا، کیسے، تکفرون، تم کفر کرتے ہو، باللہ، اللہ کے ساتھ، وکنتم، اور تم تھے، امواتا، مردہ، فاحیاکم، تو اس نے زندہ کیا تمہیں، ثم، پھر، یمیتکم، موت دے گا تمہیں، ثم، پھر، ثم کا لفظ جہاں بھی آئے گا اس کا مطلب ہوگا پھر، یحییکم، زندہ کرے گا، ثم، پھر، الیہ، اسی کی طرف تم لٹائے جاؤ گے۔ مطلب یہ ہے کہ تم کیسے انکار کرتی ہو اللہ کا۔ اللہ تو وہ ہے جس نے تمہیں جب تم بے جان تھے تمہیں پیدا کیا، پھر تمہیں وہ مارے گا، اور پھر وہ تمہیں زندہ کرے گا، اور تم اسی کی طرف لوٹ کر جاؤ گے۔
اس کی تفسیر میں ہے کہ تم کیوں ناشکری کرتے ہو اللہ کے ساتھ، اس کے احسانات کو بھلا دیتے ہو اور غیروں کا کلمہ پڑھتے ہو. کہ مطلب اللہ تو وہ ذات ہے جب تم کچھ بھی نہیں تھے، بے جان تھے، کوئی مطلب ذرہ بھی نہیں تھا، اللہ تعالیٰ نے تم کو جو ہے نطفے میں، تمہارا جو نطفہ تھا اس میں جان ڈالی، تم کو جاندار کیا، ٹھیک ہے، تمہیں انسان بنایا. تمہیں انسان نہیں بنایا بلکہ اس تمہاری ضروریات کی ساری چیزیں تمہیں مہیا کی. پھر وہ تمہیں موت دے گا اور پھر تمہیں زندہ کرے گا اور پھر تم اسی کی طرف لوٹ کر جاؤ گے. یہاں پر یہ ہے کہ جب تمہیں موت دے گا پھر موت کے بعد تمہیں زندہ کرے گا. یہاں پر آخرت سے مراد ہے جب آخرت میں سب لوگ اکٹھے کیے جاؤ گے. پہلی جو آیت ہے ان میں ان مخصوص نعمتوں کا ذکر ہے جو ہر انسان کی ذات اور نفس کے اندر موجود ہے کہ پہلے وہ بے جان ذرات کی صورت میں تھا، پھر اس میں اللہ تعالیٰ نے زندگی پیدا فرمائی. دوسری آیات میں ان عام نعمتوں کا ذکر ہے جن سے انسان اور تمام مخلوقات فائدہ اٹھاتی ہیں اور وہ انسان کی زندگی اور بقا کے لیے ضروری ہے. ان میں پہلے زمین اور اس کی پیداوار کا ذکر کیا گیا جس سے انسان کا قریبی تعلق ہے، پھر انسانوں کا ذکر کیا گیا جس کے ساتھ زمین کی حیات اور پیداوار وابستہ ہے. نیکسٹ جو ہے کیف تکفرون باللہ، کیسے اللہ کا انکار کرتے ہیں. ان لوگوں نے اگرچہ بظاہر خدا کا انکار نہیں کیا مگر رسول خدا کے انکار کو ہی خدا کا انکار قرار دے دیا گیا. مطلب کہ جو انہوں نے مطلب اللہ تعالیٰ کا انکار نہیں کیا، مطلب جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا انکار کرے گا تو وہ اللہ تعالیٰ کا بھی انکار کرے گا. پھر نیکسٹ انہوں نے مطلب فرمایا کہ تم تھے امواتن تم مردہ تھے، فاحیاکم تمہیں زندہ کیا. اموات کا یہاں پہ جو لفظ ہے وہ میت کی جمع ہے، مردہ اور بے جان چیزوں کو کہا جاتا ہے. مراد یہ کہ انسان اپنی اصل حقیقت پر غور کرے تو معلوم ہوگا کہ اس کے وجود کی ابتدا وہ بے جان ذرات ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو اکٹھا کر کے ان میں جان ڈالی، کچھ مطلب جان ڈالی اور پھر مطلب یہاں پہ مطلب کنتم اموات افایا کو مطلب تم بے جان تھے، پھر اللہ تعالیٰ نے تمہیں زندہ کیا. نیکسٹ پھر جو ہے ثم یمیتکم ثم یحییکم، یعنی جس نے پہلی مرتبہ تمہارے بے جان ذرات کو جمع کر کے ان میں جان پیدا کی، وہ اس عالم میں تمہاری عمر کا مقررہ وقت پورا ہونے کے بعد پھر تمہیں موت دے گا. پھر ایک عرصے کے بعد قیامت میں اس طرح تمہارے جسم کے لیے بے جان اور منتشر ذرات کو جمع کر کے تمہیں زندہ کرے گا. مطلب جو پہلے پیدا کر سکتا ہے وہ بعد میں بھی پیدا کر سکتا ہے موت کے بعد. مطلب موسٹلی یہاں مطلب نیکسٹ بھی آئے گا کہ کافر جو لوگ تھے نا وہ اس بات سے انکار کرتے ہیں کہ ہم دوبارہ زندہ نہیں ہوں گے. مطلب یہ بات سوچنے کی ہے، جس نے پہلی مرتبہ پیدا کیا ہے وہ دوبارہ بھی تو پیدا کر سکتا ہے نا، اس کے اختیار میں ہے، سب کچھ اللہ تعالیٰ کے اختیار میں ہے. پھر آگے ثم الیہ ترجعون، یعنی پھر تم اسی پاک ذات کی طرف لٹائے جاؤ گے. اس سے مراد قیامت کا وقت ہے. اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے اپنے اس انعام و احسان کا ذکر کیا ہے جو ہر انسان کی اپنی ذات سے متعلق ہے اور جو سارے انعامات اور احسانات کا مداور ہے، یعنی زندگی، دنیا، آخرت، زمین و آسمان کی جتنی نعمتیں انسان کو حاصل ہے وہ سب اسی زندگی پر موقوف ہیں. نیکسٹ ہوا وہ اللہ جس نے خلق پیدا کیا، بنایا، لکم تمہارے لیے، ما جو فی الارض زمین میں ہے، جمیعاً سب کا سب، ثم پھر استوا کا مطلب ہوتا ہے برابر کرنا، الی السماء آسمان کی طرف، فسواہن
تو ٹھیک بنایا اسے سب السماواتی 7 آسمان وہو بکل شیء علیم اور وہ ہر چیز کو جاننے والا ہے. بے شک اللہ تعالیٰ ہر چیز کو جاننے والا ہے. وہی ہے جس نے جو کچھ زمین میں ہے تمہارے لیے بنایا، پھر اس نے آسمان کو بنانے کا قصد فرمایا تو ٹھیک 7 آسمان بنائے اور وہ ہر شے کا خوب علم رکھتا ہے. مطلب یہ یہاں پہ کہ انسان کو پیدا کرنے کے ساتھ ساتھ اللہ نے اس کے لیے ہر چیز مہیا کی ہے. وہ ذات پاک ایسی ہے جس نے پیدا کیا تمہارے فائدے کے لیے جو کچھ بھی زمین میں موجود ہے، سب کا سب. یہ فائدہ جو ہے وہ عام ہے، کھانے پینے کا ہو یا پہننے کا ہو، برتنے کا ہو، روح کو تازگی بخشنے کا ہو، مطلب اس میں تمام چیزیں آ جاتی ہیں. اس سے معلوم ہوا کہ دنیا کی کوئی چیز ایسی نہیں جس سے انسان کو فائدہ نہ پہنچتا ہو، اور مطلب ہر چیز اللہ تعالیٰ نے جو بنائی ہے ہر چیز سے انسان فائدہ اٹھاتا ہے. نیکسٹ مطلب یہاں پہ مطلب ہے کہ هو الذی خلق لکم ما فی الارض جمیعا. اس کی تفسیر میں ہے کہ اللہ وہ ہے جس نے پیدا کیا تمہارے لیے جو کچھ زمین میں ہے سب کا سب. یہ اس نعمت عامہ کا ذکر ہے جس میں تمام انسان بلکہ حیوانات وغیرہ بھی شریک ہیں. مطلب اس آیت میں وہ ساری نعمتیں آ جاتی ہیں جو انسان ہی نہیں بلکہ حیوانات بھی اس سے فائدہ اٹھاتے ہیں. پھر ثم استوى الى السماء وسواهن سبع سماوات وهو بكل شيء علیم. یہاں پہ جو استوا کے لفظی معنی ہوتے ہیں سیدھا ہو جانے کے، مراد یہ ہے کہ زمین کی پیدائش کے بعد اللہ تعالیٰ نے آسمانوں کی تخلیق کا قصد فرمایا جس میں کوئی حائل اور مانع نہ ہو سکے، یہاں تک کہ 7 آسمانوں کی تخلیق مکمل فرما دی اور وہ ہر چیز کو جاننے والا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. جتنا بھی ہم اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں وہ کم ہے. دیکھو اللہ تعالیٰ نے ہمیں پیدا فرمایا اور ہمیں زندگی گزارنے کی ہر چیز مہیا کی. ہم اتنے گناہ گار ہیں ہم دن میں اتنے گناہ کر جاتے ہیں کہ ہمیں پتہ نہیں چلتا. دیکھو ایٹ لیسٹ ہمیں مطلب اللہ تعالیٰ کے جو فرائض ہیں وہ تو ہمیں مطلب سر انجام ضرور دینے چاہیے، کیونکہ انسان ہے، غلطی ہو جاتی ہے ہم سے، ہمیں نہیں پتہ چلتا. تو اللہ تعالیٰ سے ہمیں نا معافی بھی مانگتے رہنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں معاف کر دے. اللہ تعالیٰ تو اتنے کریم ہیں، 70 ماؤں سے زیادہ محبت کرنے والے ہیں کہ آپ کے ایک پکارنے پر اللہ تعالیٰ حاضر ہو جاتے ہیں. مطلب اللہ تعالیٰ تو خوش ہوتے ہیں جب آپ اللہ تعالیٰ سے معافی مانگتے ہیں، اور جب اللہ تعالیٰ سے آپ کچھ مانگتے ہیں تو اللہ تعالیٰ تو بہت خوش ہوتے ہیں. تو بہت اللہ تعالیٰ کا نا شکر ادا کرنا چاہیے کہ مطلب مین شکر تو یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں مسلمان بنایا. الحمدللہ کہ ہم اللہ تعالیٰ کا ایک چیز کا بھی شکر ادا نہیں کر سکتے کہ جتنی نعمتیں اللہ تعالیٰ نے ہمیں پرووائڈ کی ہیں. سبحان اللہ سبحان اللہ. الحمدللہ اللہ تعالیٰ کا بہت کرم ہے. باقی یہ میں نے جو پڑھایا ہے ساتھ ساتھ پریپیئر کرنا ہے اور دوسروں کو بھی شیئر کرنا ہے تاکہ جو لوگ بھی مطلب سیکھنا چاہتے ہیں قرآن مجید وہ ضرور سیکھیں، اور اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق دے اس پر عمل کرنے کی. آمین. اوکے پھر نیکسٹ ہم آیت نمبر 30 سے سٹارٹ کریں گے. اوکے پھر اللہ حافظ. دعاؤں میں یاد رکھنا.